5 नबी जिनकी कब्रें पाकिस्तान में हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात को पैदा किया और इस पर इंसानों को बसाया, साथ ही उसे वो रास्ता समझाया जिस पर चलकर दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल की जा सकती है। लेकिन जब भी इंसान भटका, अल्लाह ने अपनी मखलूक की रहनुमाई के लिए अंबिया इकराम को भेजा। ये वो हस्तियां थी जो अंधेरे में रोशनी की शम्मा बनकर आई, जिन्होंने अपनी उम्मत को हक का पैगाम दिया, सीधी राह दिखाई और फिर अपने रब की तरफ लौट गई। आज भी इन मुकद्दस हस्तियों के मज़ारात दिलों को नरम करते हैं, रूह को सुकून बख्शते हैं और इंसान को याद दिलाते हैं कि असल कामयाबी सिर्फ अल्लाह के करीब होने में है। आमतौर पर दुनिया के जहन में यही नक्श है कि अंबिया इकराम के मज़ारात सिर्फ अरब की सरजमीन या बैतुल मक़दिस में हैं। लेकिन दोस्तों, ये सुनकर ईमान ताजा हो जाता है कि सिर्फ अरब ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की धरती पर भी 5 अंबिया के मज़ार मौजूद हैं। ये वो मकामात हैं जहां लम्हा ब लम्हा अल्लाह की रहमतें उतरती हैं, जहां ज़ायरीन अपने हाथ बुलंद किए दुआ करते हैं और दिल को अजीब सा सुकून नसीब होता है। इन मज़ारात को देखकर हर इंसान के दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि हम भी पाकिस्तान के इन इलाकों में जाकर इन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करें। लेकिन अगर आप वहां नहीं जा सकते तो फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो के जरिए आप अपने घर में बैठकर इन 5 बरगुज़ीदा अंबिया के मज़ारात को देख सकेंगे और अपने दिल को सुकून दे सकेंगे। यहां एक बात और भी वाज़ेह कर दूं कि अंबिया इकराम के मज़ारात पर जाकर उनसे कुछ मांगा नहीं जाता, बल्कि मांगा सिर्फ अल्लाह से जाता है। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला अपने नेक बंदों का जिक्र करता है और उन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है। यही वजह है कि ये मज़ारात अल्लाह की रहमतों के नुज़ूल के मकामात हैं। जो लोग वहां जाते हैं वो इन मुक़द्दस हस्तियों से नहीं बल्कि बराह रास्त अल्लाह से दुआ करते हैं और यही असल तौहीद है। लिहाजा दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में हम आपको 5 सहाबा इकराम की कब्रें भी दिखाएंगे जो आपको हैरान कर देंगी, बल्कि आपका ईमान भी ताजा हो जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में हम अंबिया इकराम के जिन 5 मज़ारात का जिक्र कर रहे हैं, उनमें सबसे पहले हजरत कुंबैत अलैहिस्सलाम का मज़ार आता है। रिवायत है कि आप आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे और आपका मज़ार पाकिस्तान के जिला गुजरात के कदीम और तारीखी गांव बड़ेला शरीफ में वाक़ है। ये मज़ार अपनी गैर मामूली शान के बायस आज भी हजारों ज़ायरीन को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ मौजूद कब्र मुबारक की लंबाई 270 फीट बयान की जाती है और बाज़ रिवायात में उसे दुनिया की सबसे बड़ी कब्रों में से एक कब्र करार दिया जाता है। ये हैरान कुन लंबाई देखने वाले को तजस्सुस और ताज्जुब होता है, मगर जब हम तारीख और रिवायात पर गौर करते हैं तो ये बात सामने आती है कि कदीम इंसानों के कदो-कामत वाकई ही आज के मुकाबले में कहीं ज्यादा और बड़े हुआ करते थे। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनका कद 60 हाथ यानी 90 फुट हुआ करता था। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इंसानों के कद रफ्ता रफ्ता कम होते गए और अब मौजूदा दौर में इंसान का औसत कद तकरीबन 5 से 6 फीट के दरमियान है। ये एक ऐसा इर्तिकाई अमल है जिसे न सिर्फ इस्लामी रिवायात बल्कि बाज़ साइंसी तहकीकात भी सपोर्ट करती हैं कि कदीम इंसानों की जिस्मानी साख्त आज के इंसान से मुख्तलिफ और बड़ी हुआ करती थी। इसी पस मंजर में जब हम हजरत कुंबैत अलैहिस्सलाम के मेज़ार की गैर मामूली लंबाई देखते हैं तो ये बात समझ आती है कि ये सिर्फ एक अलामती नहीं बल्कि तारीखी हकीकत की झलक है। ये लंबे कदो-कामत वाले इंसानों के दौर की यादगार है जो आज के इंसान के लिए इबरत और ताज्जुब दोनों का बायस है। मेज़ार पर हाजिरी देने वाले लोग बताते हैं कि ये जगह सुकून और रूहानियत से भरपूर है, जहां दिल अल्लाह की याद में झुक जाता है। अब अगर आप लोकेशन की बात करें तो बड़ेला शरीफ जिला गुजरात की एक यूनियन कौंसिल है। ये गांव तहसील गुजरात में वाक़ है और जुग्राफियाई एतबार से निहायत अहम भी है, क्योंकि ये एक वक्त में पाक भारत सरहद के बिल्कुल करीब तरीन गांव था। बातज़ा कश्मीर के इलाके झम्प की आजादी के बाद सरहद से कुछ फासले पर आ चुका है। आज भी अगर आप गुजरात से बरास्ता जलालपुर झम्प की तरफ सफर करें तो टांडा के बाद सबसे पहला गांव बड़ेला शरीफ ही आता है। इसके शमाल में मितना वाली, जुनूब में सवा और भाटका, मगरिब में चक बुजुर्ग, जबकि मशरिक में जरखेज खेत और कुछ फासले पर दरियाए तवी वाक़या है। ये तमाम तफसीलात बताती हैं कि हजरत कुंबैत अलैहिस्सलाम का मज़ार न सिर्फ रूहानी एतबार से एक अजीम मकाम रखता है बल्कि तारीखी और जोग्राफियाई हैसियत से भी एक मुनफरद जगह पर वाक़ है।
یہی وجہ ہے کہ یہاں آنے والے زائرین جب اس مقام پر کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے دل میں یہ احساس جاگتا ہے وہ واقعی ہی ایک مقدس اور بابرکت زمین پر موجود ہیں۔ اگرچہ اس مزار کے حوالے سے عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ حضرت عمبید علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، لیکن قرآن کریم، احادیث مبارکہ یا معتبر تاریخی روایات میں اس نسبت کی کوئی صریح اور مستند دلیل نہیں ملتی۔ یہ نسبت زیادہ تر مقامی روایات اور عوامی عقیدے پر مبنی ہے، لہذا اصل حقیقت کیا ہے یہ صرف اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہمارا ایمان یہی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جہاں چاہتا ہے اپنی رحمتیں اتار دیتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت عمبید علیہ السلام کے مزار کے بعد اب ہمارا سفر بڑھتا ہے پاکستان کے ایک اور تاریخی اور روحانی مقام کی طرف۔ یہ مقام ضلع گجرانوالہ کا قدیم اور مشہور قبرستان ہے جسے پرانا قبرستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ قبرستان اپنی پرانی فضا، پراسراریت اور تاریخی پس منظر کے حوالے سے یہاں کے لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ یہاں پر ایک نہیں بلکہ دو برگزیدہ انبیاء اکرام کی قبریں موجود ہیں، اور حیرت انگیز طور پر یہ دونوں قبریں ایک دوسرے کے بالکل سامنے ہیں۔ ان میں سے ایک قبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی اور دوسری قبر حضرت منجوش علیہ السلام کی ہے۔ یہاں سب سے پہلے ذکر کرتے چلیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر، جو گجرانوالہ کے سیشن کورٹ کے بالکل سامنے سیالکوٹ روڈ پر واقع کھوکھر کے قبرستان میں موجود ہے۔ اس قبر کی لمبائی تقریباً 17 فٹ بتائی جاتی ہے، جو دیکھنے والوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ یہاں یہ وضاحت بہت ضروری ہے، یہ وہ مشہور بادشاہ اور نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنات، ہواؤں اور پرندوں پر حکومت عطا کی تھی، بلکہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل میں سے تھے اور ایک برگزیدہ نبی تھے۔ ان کی قبر کو سب سے پہلے حافظ شمس الدین گیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا۔ وہ اپنی مشہور کتاب انوار الشمس میں اس کی تفصیل درج ذیل طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ بعد ازاں صوفی سردار محمد نشان اور ان کے ساتھیوں نے علم کشف القبور کے ذریعے اس قبر کی حقیقت کو واضح کیا اور اس کا باقاعدہ نام، تختی اور تجویز کر کے وہاں لکھوا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے آپ بہت زیادہ جلالی اور سخت نبی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے مزار کے احاطے میں داخل ہوتے ہی ایک خاص رعب اور جلال کا احساس ہوتا ہے۔ مزار کے پہلو میں ایک قدیم اور طاقتور درخت بھی موجود ہے جسے عمارت سازی کے دوران کاٹنے کی بجائے محفوظ رکھا گیا تاکہ اس کے روحانی ماحول میں کوئی کمی نہ آ سکے۔ دوستو، اس قبرستان میں دوسری قبر ہے حضرت منجوش علیہ السلام کی، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے۔ دونوں انبیاء کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت منجوش علیہ السلام کی قبر کی لمبائی 18 فٹ 6 انچ ہے۔ روایت ہے کہ حضرت منجوش علیہ السلام کا مزاج نہایت نرم اور شفیق تھا، اس لیے آپ کے مزار میں داخل ہوتے ہی ایک خاص قسم کا سکون اور روحانیت کا احساس ہوتا ہے۔ گجرانوالہ کے بزرگ افراد یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ 1965 کی جنگ کے زمانے میں یہ دونوں قبریں بغیر کسی عمارت کے عام راستے سے گزرتے ہوئے صاف نظر آیا کرتی تھی، لیکن جب اہل کشف نے بتایا کہ یہ انبیاء کرام کے مزارات ہیں تو علاقے کے لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا اور قبروں کی حفاظت کے لیے ان پر عمارتیں تعمیر کر دی گئی تاکہ ان کی حرمت محفوظ رہے۔ اہل علاقہ اور زائرین کا کہنا ہے کہ ان مزارات کے گرد ہمیشہ ایک خاص روحانی خوشبو محسوس ہوتی ہے، دلوں کو اللہ کا سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی دعائیں یہاں پہ آ کر قبول ہوتی ہیں۔ لیکن دوستو، افسوسناک پہلو یہ ہے کہ آج یہ قبرستان شدید ناجائز تجاوزات کا شکار ہو چکا ہے۔ لوگوں نے قبرستان کے اندر پکے مکان تعمیر کر لیے ہیں اور یہاں تک کہ ایک پرائیویٹ سکول بھی قبرستان کی زمین پر بنا دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود مزارات پر آنے والے زائرین انبیاء کرام کی یاد تازہ کرتے ہوئے پھول چڑھاتے ہیں اور اللہ کے حضور اپنی دعائیں اور مرادیں مانگتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس مزار کے حوالے سے جو تفصیلات بیان کی جاتی ہیں وہ عوامی روایات اور اہل علم کی تحریروں سے ہی منقول ہیں۔ قرآن و حدیث میں ان کا کوئی براہ راست تعلق ہمیں نہیں ملتا، لیکن مقامی لوگ اس نسبت پر پختہ یقین رکھتے ہیں اور نسل در نسل اس عقیدت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ حقیقت کیا ہے اس کا علم صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر ایک بات ضرور ہے کہ ان مقامات پر حاضری سے دل کو سکون اور روح کو فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ اور دوستو، یہ بات تاریخ اور مختلف روایات سے بھی ملتی ہے کہ انبیاء کرام کی قبریں دنیا کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے لیے باعث سعادت یہ ہے کہ پاکستان بھی ان مقدس مقامات سے منور ہے۔ یہ صرف زمین کے ٹکڑے نہیں
بلکہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے برگزیدہ انبیاء آرام فرما رہے ہیں. یہاں آ کر دل خود بخود نرم ہو جاتا ہے، زبان پہ دعا آ جاتی ہے اور انسان اپنے خالق حقیقی کا قرب محسوس کرنے لگتا ہے. دوستو، اب ہمارا سفر بڑھتا ہے پاکستان کے ایک اور انتہائی تاریخی اور روحانی مقام کی طرف. یہ وہی سرزمین ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہاں اللہ کے برگزیدہ انبیاء نے اپنے قدم رکھے. جی ہاں، اب ہم پہنچتے ہیں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع گجرات میں، جس کا نواحی علاقہ ہے شیخ جرانی. یہ علاقہ اپنی قدامت اور روحانیت کی فضا سے ایک خاص مقام رکھتا ہے، کیونکہ یہاں حضرت امنون علیہ السلام کا مزار موجود ہے. حضرت امنون علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے. آپ نے اپنی زندگی اللہ کے دین کی تبلیغ میں گزاری. فلسطین کی سرزمین سے اپنی دعوت کا آغاز کیا. وہاں تقریباً 30 سال دین کی خدمت میں وقت گزارا. اس کے بعد آپ عرب ممالک کے مختلف خطوں میں تشریف لے گئے اور بالآخر آپ بر صغیر کی سرزمین پر آ کر تشریف فرما ہوئے. یہیں آپ کی وفات ہوئی اور آج آپ کا مزار ضلع گجرات کے قریب شیخ جرانی میں واقع ہے. حضرت امنون علیہ السلام کا یہ مزار روزانہ سینکڑوں عقیدت مندوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. یہاں آنے والا ہر شخص سکون، عجز و انکساری اور روحانیت کا قرب محسوس کرتا ہے. یہ مزار نہ صرف اس علاقے کے لیے باعث برکت ہے، بلکہ یہ اس بات کی علامت بھی ہے کہ پاکستان کی مٹی اللہ کے نزدیک برگزیدہ بندوں کا مسکن بنی رہی ہے. پیارے دوستو، اب ہمارا یہ روحانی سفر پاکستان کے ایک اور تاریخی اور بابرکت مقام کی طرف بڑھتا ہے. یہ جگہ ہے صوبہ پنجاب کے ضلع جہلم، جو اسلام آباد سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. ضلع جہلم کی تحصیل پنڈ داتن خان کے قریب ایک قدیمی گاؤں راول میں ایک ایسا قبرستان ہے جو اپنی انفرادیت اور تقدس کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور ہے. اس قبرستان میں وہ مزار مبارک ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند حضرت حام علیہ السلام کی طرف منسوب ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر قرآن کریم میں تاریخی اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے نے اپنے والد کی نصیحت کو ٹھکرا دیا. جب طوفان نوح شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، اے میرے بیٹے، ہماری کشتی میں سوار ہو جاؤ اور نجات پالو. لیکن اس نے تکبر اور نافرمانی سے کہا، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لوں گا جو مجھے بچا لے گا. تب حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے. اور پھر ایک موج نے اس بیٹے کو ڈھانپ لیا اور وہ غرق ہو گیا. مفسرین کے مطابق اس نافرمان بیٹے کا نام کنعان تھا. یہ واقعہ ہمیشہ یاد دلاتا ہے کہ حقیقی نجات ایمان اور اطاعت سے ہے، نہ کہ محض نسب یا رشتہ داری سے. اس کے برعکس حضرت نوح علیہ السلام کے باقی بیٹوں نے ایمان اور اطاعت کا راستہ اپنایا. مورخین لکھتے ہیں کہ دنیا کی تمام نسلیں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 فرزندوں حام، سام اور یافس ہی سے آگے بڑھی. سام کی نسل سے عرب اور عبرانی اقوام وجود میں آئی. یافس کی نسل سے ترک، چین، روس اور یورپ کی قومیں پھیلی، جبکہ حام علیہ السلام کی نسل سے حبشی اور افریقی اقوام وجود میں آئی. روایات کے مطابق حضرت حام علیہ السلام نے 536 برس کی عمر پائی. انہی کی یادگار کے طور پر آج پاکستان کے ضلع جہلم میں ان کے نام سے ایک مزار منسوب ہے. یہ قبر عام قبروں کی طرح نہیں، بلکہ اس کی لمبائی 78 فٹ ہے اور مقامی لوگ اسے بڑی قبر کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس مزار کو سب سے پہلے 1891 میں معروف صوفی بزرگ حضرت حافظ محمد شمس الدین گیلوانی رحمہ اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، جو کشف القبور کے ماہر مانے جاتے تھے. انہی کی کوششوں سے اس قبر کو باقاعدہ پختہ کیا گیا. بعد میں 1994 میں حافظ فرمان علی مستری نے اس قبر کی 4 دیواری تعمیر کروائی تاکہ اس کی حفاظت بہتر طریقے سے ہو سکے. اگرچہ پورے وثوق سے یہ کہنا ممکن نہیں کہ یہ قبر حضرت حام بن نوح علیہ السلام کی ہے، لیکن صوفیہ کی نشاندہی، سینہ بسینہ چلتی روایات اور خطہ پوٹوہار کی تاریخی شواہد اس بات کو تقویت دیتے ہیں کہ کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے یہی علاقہ زمین پر سرسبز و شرح حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد سب سے پہلے یہی علاقہ زمین پر ظاہر ہوا اور تاریخ دان بھی ضلع پوٹوہار کو انسانوں کی ابتدائی بستیوں میں شمار کرتے ہیں. مقامی لوگ اس مزار کو کرامتوں اور برکتوں کی جگہ مانتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جوڑوں اور جسمانی درد کے مریض یہاں 3 جمعرات تک حاضری دیتے ہیں اور آخری جمعرات کو میٹھی روٹی یہاں چھوڑتے ہیں جسے چرند پرند کھا لیتے ہیں. عقیدت ہے کہ اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں شفا نصیب ہوتی ہے.
یہاں ایک اور معروف شخصیت زمان کھوکھر ایڈوکیٹ جنہوں نے پاکستان میں انبیاء اکرام کے مزارات پر تحقیق کی ہے، وہ بھی اس قبر کو حضرت حام بن نوح علیہ السلام کی قبر قرار دیتے ہیں۔ یوں یہ مزار پاکستان کے ان تاریخی اور روحانی مقامات میں شامل ہے جو براہ راست انبیاء علیہ السلام کے تذکروں سے جڑے ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، پاکستان کوئی عام سرزمین نہیں بلکہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں اسلام کے اولین دور میں صحابہ اکرام کے قدم پڑے۔ تاریخ سے واقف افراد جانتے ہیں برِ صغیر میں افغانستان کے بعد اسی علاقے میں سب سے پہلے صحابہ اکرام تشریف لائے، اور یہی ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے۔ یعنی اس مقدس سرزمین ارض مقدس پاکستان پر نہ صرف انبیاء اکرام بلکہ صحابہ اکرام کی قبریں موجود ہیں جو اسلام کے ابتدائی پیغام کو زندہ رکھتی ہیں اور زائرین کے لیے روحانی سکون کا باعث بنتی ہیں۔ سکھر کے محبوب گوٹ کے قریب قدیمی قبرستان میں چند صحابہ اکرام کی قبریں موجود ہیں، جن میں حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمرامہ بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ جہانی رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر دیگر قبروں کے مقابلے میں زیادہ نمودار اور نمایاں ہے، جبکہ دیگر صحابہ سے منسوب قبریں احاطے سے باہر واقع ہیں۔ یہ قبریں نہ صرف مقامی لوگ بلکہ ملک کے دور دراز علاقوں سے آنے والے زائرین کے لیے زیارت گاہ اور فاتح خوانی کا مرکز ہیں۔ زائرین کا کہنا ہے اس قبرستان میں آ کر حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ایک روحانی تجربہ ہے، اور ملک کے مختلف صوبوں سے لوگ یہاں آ کر فاتح پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ صوبہ سندھ تاریخی اور مذہبی مقامات اور معلومات کا ایک مکمل خزانہ ہے جن سے نئی نسل کو اسلام کے ابتدائی دور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی اور ان کی خدمات سے روشن کروایا جا سکتا ہے، بلکہ ان مقامات کی تزئین و آرائش کے ذریعے نہ صرف روحانی بلکہ سیاحتی فوائد بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ سچی بات ہے کہ یہاں آ کر زائرین سکون محسوس کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی زندگی اور قربانی کا اثر آج بھی ان کے مزارات پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی مقدس سرزمین ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہاں کی تاریخ صرف ماضی کی کہانی نہیں بلکہ ہمارے لیے سبق آموز ہے، جسے سمجھ کر ہم اپنی زندگی میں تقویٰ، اخلاقیات اور روحانیت کو بڑھا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، پاکستان میں صرف انبیاء کے مزارات ہی نہیں بلکہ ان کے پیغام کو آگے بڑھانے والے صحابہ، اولیاء کے مزارات بھی موجود ہیں جو صدیوں سے لوگوں کی روحانی تربیت، عقیدت اور عبادت کا مرکز رہے ہیں۔ صوبہ پنجاب میں اللہ کے ولی داتا گنج بخش کا مزار موجود ہے۔ یہ مزار لاہور میں واقع ہے اور ہزاروں لاکھوں زائرین یہاں آ کر اپنی دعائیں مانگتے ہیں اور اپنے دلوں کو سکون پہنچاتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش ایک عظیم صوفی بزرگ تھے جنہوں نے اسلامی تعلیمات کو معاشرتی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ ان کے مزار کی تاریخ، تعمیرات، کرامات اور روایات آج بھی لوگوں کو متاثر کرتی ہیں۔ یہاں آنے والے زائرین نہ صرف دعا کرتے ہیں بلکہ صوفیانہ تعلیمات سے متاثر ہو کر اپنے زندگی میں اخلاقیات اور صبر کو شامل کرتے ہیں۔ اسی طرح سندھ میں حضرت لال شہباز قلندر کا مزار سہمن شریف میں واقع ہے۔ یہ مزار صوفیانہ عشق اور اللہ کی محبت کا مرکز ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی شخصیت میں روحانی اور سماجی خدمات کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ یہاں لوگ نہ صرف زیارت کے لیے آتے ہیں بلکہ عقیدت کے ساتھ ان کے حوالے سے روحانی درس بھی سنتے ہیں اور ان کے پیغام کو اپنی زندگی میں زندہ رکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب ہم نے پاکستان میں موجود انبیاء اکرام اور صحابہ اکرام کے مزارات کا مشاہدہ کیا تو یہ صرف تاریخی مقامات نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا روشن پیغام ہے جو ہمیں ہر لمحے یاد دلاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ انبیاء اکرام کی زندگی اور ان کے مزار ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اللہ کی معرفت اور ہدایت انسانیت کے لیے لازم ہے، اور ہر نبی اپنے زمانے میں لوگوں کو حق اور سچ کی راہ دکھانے بھیجا گیا ہے۔ انبیاء اکرام کے بعد صحابہ اکرام نے اس روشنی کو برقرار رکھا۔ انہوں نے نہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کیا بلکہ اپنی اولاد، قبائل اور امت تک دین کی تعلیم پہنچائی۔ صحابہ نے دین کی حفاظت اور اس کے پھیلاؤ اور لوگوں کو صحیح راستے پر رہنمائی کے لیے اپنی زندگیاں قربان کی۔ آج ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں جہاں صحابہ کے قدموں کے آثار موجود ہیں، وہاں کی زمین اور مزارات ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ دین کی تعلیم ہر زمانے میں زندہ رہی ہے۔ لوگوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر دین محمدی کو زندہ رکھا ہے۔ تبصرہ کرنے والوں اور محققین کے مطابق صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین نے دین کی تعلیم کو صرف مقامی سطح تک محدود نہیں رکھا۔ انہوں نے مختلف ملکوں، خطوں اور قوموں کا سفر کیا تاکہ اسلام کی سربلندی اور اللہ کی عبادت کے پیغام کو ہر جگہ پہنچا سکیں۔
یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے مختلف ممالک میں انبیاء کرام اولیاء کی قبریں ہمیں ملتی ہیں اور یہ باور کراتی ہیں کہ دین اسلام کے پیغام کو محدود نہیں رکھا جا سکتا، بلکہ اس کی تبلیغ اور حفاظت کے لیے لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں۔ ائمہ مجتہدین، اولیاء کرام اور علماء نے ہر دور میں دین کی تعلیم کو زندہ رکھا، معاشرے میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو پہنچایا اور لوگوں کے دلوں میں ایمان، اخلاق اور تقوی پیدا کیا۔ انہوں نے نہ صرف علم کو جمع کیا بلکہ عملی زندگی میں بھی اس کی تعلیم دی تاکہ آنے والی نسلیں اللہ کی عبادت اور دین کی رہنمائی اچھے طریقے سے کر سکیں۔ یہ تمام مراحل یعنی انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء اکرام، علماء اکرام ایک مسلسل سلسلے میں جڑے ہوئے ہیں۔ ہر نسل نے اپنی ذمہ داری کو پہچانا، دین کو زندہ رکھا، لوگوں کو ہدایت کی روشنی دکھائی اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو آگے بڑھایا۔ اس ویڈیو سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دین کی فلاح اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں محنت اور قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج پاکستان میں موجود انبیاء اور صحابہ کے مزارات، ان کے قدموں کے آثار اور ان کی یادگار ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ نے ہمیشہ اپنی ابدیت کے لیے ایک روشن سلسلہ قائم رکھا ہے۔ یہ سلسلہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے مختلف خطوں میں موجود ہے اور ہمیں یہ باور کراتا ہے کہ دین کی تعلیم، توحید کا پیغام اور اللہ کی معرفت ہمیشہ زندہ رہی ہے۔ انبیاء اکرام، صحابہ اکرام اور اولیاء نے اپنے اپنے علاقوں تک یہ دعوت محدود نہیں رکھی بلکہ دین کی سربلندی کے لیے دنیا کے مختلف خطوں کا سفر کیا اور آج ہم تک کلمہ توحید پہنچا۔ لہذا یہ تمام مقامات، مزارات اور آثار نہ صرف تاریخی اہمیت کے حامل ہیں بلکہ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کا سرچشمہ ہمیشہ روشن رکھتا ہے اور یہ روشنی آج بھی ہمیں سچائی، ایمان، تقوی اور عمل صالح کی راہ دکھاتی ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے اس روشنی کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور آنے والی نسلوں تک دین کی صحیح تعلیم کو پہنچانے کا بندوبست کریں۔ یہی وہ نچوڑ ہے جو ہر ایک پیغمبر، ہر صحابی اور ہر ولی نے ہمارے لیے چھوڑا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین جہاں انبیاء اکرام، صحابہ اکرام کے آثار موجود ہیں، نہ صرف تاریخی اہمیت رکھتی ہے بلکہ روحانی اور عملی لحاظ سے بھی ایک عظیم خزانہ ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے انبیاء، صحابہ اور اولیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین کی صحیح معرفت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ایمان، محبت اور تقوی سے بھر دے اور آنے والی نسلوں کو بھی اسی روشنی کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔